नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम के ताल्लुक से। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी उर्दू काउंसिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों और सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को माली मदद फराहम करती है ताकि वह उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर सके। इस स्कीम के ताल्लुक से कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने ख़यालात का इजहार किया। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत कई स्कीमें चलती हैं, लेकिन इन तमाम स्कीमों में ग्रांट्स इन एड सबसे ज़्यादा कामयाब स्कीम है और इस स्कीम के ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ हम पूरे हिंदुस्तान में बखूबी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम के तहत जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों की किताबों को पब्लिश कराने के लिए हम ग्रांट्स देते हैं। इसके अलावा जो उर्दू वाले अपनी किताबें पहले से पब्लिश करा चुके होते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी मदद के लिए हम उनकी किताबों को बल्क परचेज स्कीम के तहत ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा जितने NGOs हैं और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर हम सेमिनार करवाने के लिए भी ग्रांट देते हैं और इसकी वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने में उर्दू के सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, जिसकी वजह से उर्दू का फ़रोग़ पूरे हिंदुस्तान में बेहद हुस्न खूबी के साथ हो रहा है। जो हम ग्रांट्स देते हैं उसमें हर तरह के लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, NGOs को फ़ायदा पहुंचता है, यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा पहुंचता है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेमिनार कराए जाते हैं उससे टीचर्स भी रिफ़्रेश होते हैं और स्टूडेंट्स को भी नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें भी किस तरह से पेपर लिखना चाहिए और किस तरह से सेमिनार के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जो मुसन्निफ़ीन हैं, जब हम उनकी किताबें पब्लिश करने के लिए उन्हें ग्रांट देते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हमने ये देखा है कि दूर दराज के लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन लिखने की सलाहियत है, तो वो भी इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाते हैं और हमसे पैसे ले करके अपनी किताबें पब्लिश करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम स्कीम है ग्रांट्स इन एड के तहत। इसी तरह से बेशुमार लोग होते हैं कि वो अपनी किताबें पब्लिश करा लेते हैं लेकिन उनकी किताबें मार्केट में नहीं बिक पाती हैं। तो मैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और उनकी मदद करने के लिए बल्क परचेज स्कीम के तहत उनकी किताबें ख़रीद करके हिंदुस्तान की तमाम लाइब्रेरियों में तक़सीम कराते हैं, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इनरिच होती हैं, उर्दू की किताबें वहाँ पहुँचती हैं और उर्दू का मुताला करने वाले जो तालिब इल्म हैं या दूसरे लोग हैं उन लाइब्रेरीज़ में जाकर उर्दू की किताबों को पढ़ते हैं और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं, जिनमें उर्दू ज़बान के ज़रिए कंप्यूटर की असरी तालीम व तरबियत दी जाती है।
اس سے ایک طرف اردو زبان کو فروغ ملتا ہے اور دوسری طرف کمپیوٹر کورس مکمل کرنے پر دیا جانے والا ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ ملازمت اور روزگار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، جس سے اردو زبان کو روزگار سے جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ دور حاضر میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے اور اس ضرورت کو ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر مراکز بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے کورسز کی معنویت اور افادیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں کونسل کے ذریعے زبان کی تدریس کے ساتھ کمپیوٹر تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سے اردو طلباء میں نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ قومی اردو کونسل کا ایسا ہی ایک کمپیوٹر سینٹر کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن علاقے میں ہیلپ ایج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحت گزشتہ کئی سالوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس سینٹر سے طلباء کمپیوٹر کی عصری تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر انسپیول کا، جن کی وسادت سے یہ ٹریننگ سینٹر یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو 2011 جولائی سے ہمارا سینٹر رن ہو رہا ہے، تو ابھی تک دیکھا جائے تو 1400-1500 اسٹوڈنٹ تک کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے۔ اور جو کورس ہے، مین چیز کورس کا ہے، جو ابھی مارکیٹ میں جو اسٹوڈنٹس کو فائدہ مل رہا ہے اس سے، کیونکہ اس کورس میں آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ بھی ملے گا، اس میں آپ کو ویب ڈیزائننگ بھی ملے گا، اور اس میں پورا آفس کا پیکیج ہے جو ابھی اسٹوڈنٹس کی نیڈ ہے، جو مارکیٹ میں نیڈ ہے۔ ہیلپ ایج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام چلنے والے قومی کونسل کے سینٹر میں طلباء کو اردو پڑھانے اور کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں دینے کے ساتھ ان کی ہمہ جہت نشو و نما پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، تاکہ یہ طلباء عملی میدان میں دوسری زبان کے طلباء سے کسی بھی معاملے میں کمزور نہ رہیں۔ اساتذہ کے مطابق قومی اردو کونسل کے اس ایک سالہ کمپیوٹر کورس کو آسان اردو زبان میں بازار کی ضروریات کے حساب سے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سلیبس پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کا NCPO کی طرف سے، تو ایک پرٹیکولر شیٹ ہے، تو پورا ایک پیکیج ہے اس میں کمپلیٹ، کہ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے، اس کے بعد انٹرنیٹ تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد ٹیلی تک پہنچتے ہیں، تو یہ سارا آتا ہے ایک سیمسٹر میں۔ تو یہ پھر بچوں کو اگر یہ پراپر نالج ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جاتے ہیں سیکنڈ سیمسٹر میں۔ سیکنڈ سیمسٹر میں یہ سیکھتے ہیں ان پیج کے بعد یہ سیکھتے ہیں کورل ڈرا کے بعد فوٹو شاپ، اور لاسٹ میں سی لینگویج ہم ان کو پرووائڈ یہ سکھاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بچوں کو کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی کورس کرواتے ہیں۔ اردو کورس ختم ہونے کے بعد بچوں کو ڈپلومہ اردو لینگویج کی سرٹیفکیٹ بھی ملتی ہے، جو ان کو آگے جا کے فیوچر میں ضرورت لگتی ہے جابس کے لیے۔ طلباء خوش ہیں کہ قومی اردو کونسل کا اتنی عمدگی سے ڈیزائن کیا ہوا یہ کمپیوٹر کورس ان کو اتنی کم فیس میں کرنے کو مل رہا ہے۔ ابتدا سے ہی اس سینٹر نے اردو طلباء کے بیچ اپنی افادیت کو ثابت کیا ہے، اور آج یہ نتیجہ ہے کہ یہاں طلباء کی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ انہیں داخلہ لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شوق تھا کہ میں ایسا کورس کروں، لیکن فائنینشیل کنڈیشن جو تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپلائی کر سکتا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں، کیونکہ وہاں پہ جو فی اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے یہاں سے، اس لیے پھر میں نے یہ انسٹیٹیوشن یہاں پہ اپلائی کیا اور یہاں پہ اپنا کورس اسٹارٹ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں NCPUL کا کہ ہمیں صرف 250 یعنی 250 ماہانہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سر ہمیں فری اسٹڈی مٹیریل اور جو منتھلی میگزینس ہوتی ہے وہ بھی انہی کی طرف سے ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کا بہت ہی شکر گزار ہوں، جن کی طرف سے ہیلپ ایج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یہاں پہ قائم ہے۔ ہم یہاں پہ 1 سال کا کورس کاوا NDTP کر رہے ہیں، جو بالکل مفت کے برابر ہے۔ میں یہاں کاوا NDTP کے کورس کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، اس نے بھی لاسٹ سیشن میں یہیں سے ایڈمیشن لی تھی، تو اسی سے انسپائر ہو کے میں نے بھی یہیں سے ایڈمیشن لی۔ میں نے یہاں پہ کاوا MDTP کورس میں داخلہ لیا ہے، اور اس کورس میں ہمیں 2 سیمسٹر ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں ہم نے یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ ساتھ ٹیلی HTML اور انٹرنیٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
تو اس کورس میں حالی طور پہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے مارکس کارڈ شیٹ بنانا سیکھا، کس طریقے سے اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج، ایج اور گریڈ نکالی جاتی ہے، وہ سب ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جو ہے اس سے آگے کورس کو جو ہے مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اردو ذریعہ تعلیم سے ہم آہنگ کر کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اس کمپیوٹر سینٹر سے تعلیم دی ہے، ان کے سامنے آج ایک روشن مستقبل ہے۔ اب تک اس سینٹر سے 1500 سے زیادہ طلبہ اردو کے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی اردو کا آگے بڑھتا کارواں۔ NCPUL کی سرگرمیاں صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہی۔ NCPUL نے اپریل 2019 میں ابوظہبی بین الاقوامی کتاب میلے میں شاندار شرکت کی۔ UAE کے صدر محمد زائد ال نہیان اور ہندوستانی سفیر نودیپ سنگھ سوری نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ NCPUL کے کتابوں کے اسٹال میں اردو کتابوں کے شائقین کھینچے چلے آئے۔ کتاب میلے میں مہجری شعراء کی محفل، شعر و سخن، شام افسانہ اور مختلف زبانوں کے سنگم پر سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا۔ اردو زبان کے سفیر کی حیثیت سے کونسل کی تاریخ میں پہلی بار NCPUL نے ملک کے باہر ادبی و ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اردو ہے جہاں NCPUL ہے وہاں۔ جی ہاں، NCPUL اردو زبان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ نہ چھیڑ اے نکہت بادِ بہاری راہ لے اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ دریائے لطافت کے شہنشاہ سید انشاءاللہ خان شاہ کی ولادت 1 دسمبر 1752 کو مغربی بنگال کے تاریخی شہر مرشد آباد میں ہوئی تھی۔ انشاء کے بزرگ کا تعلق نجف اشرف سے تھا۔ انشاء کے دادا سید نور اللہ خان کو بادشاہ دہلی فرخ نے اپنے علاج کے لیے ہندوستان بلایا تھا۔ صحت یابی کے بعد بادشاہ نے انہیں انعام و اکرام سے خوب نوازا، چنانچہ وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سید نور اللہ خان کے فرزند
میر ماشاء اللہ خان نے جوانی میں مرشد آباد کا سفر کیا، وہیں انہوں نے 2 شادیاں کی۔ انشاءاللہ خان ان کی دوسری بیوی کے وطن سے تھے۔ انشاءاللہ خان کے والد میر ماشاءاللہ خان صدر بڑے عالم و فاضل اور حاذق طبیب تھے۔ باپ کے دامن تربیت میں پرورش پا کر انشاء بھی عالم، فاضل، طبیب اور شاعر ہوئے۔ انشاء نے شاعری میں کسی کی شاگردی قبول نہیں کی، البتہ ابتدائی کلام پر والد سے اصلاح لی تھی۔ انشاءاللہ خان انشاء اردو کے دوسرے شاعروں کی طرح محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کے ارتقائی سفر میں ان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاء کو ہندوستان کی کئی زبانوں پر کامل عبور حاصل تھا۔ عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں نظم کی یکساں قدرت انہیں حاصل تھی۔ جب مرشد آباد میں حالات کچھ ناموافق ہوئے تو دہلی آئے اور شاہ عالم ثانی کے دربار سے وابستہ ہوئے، مگر بہت جلد شعراء کی چشمک اور حالات کی ناسازگاری سے بددل ہو کر 1791 میں لکھنؤ کا سفر اختیار کیا۔ مرزا سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ ہوئے، پھر نواب سعادت علی خان کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ اپنی ظرافت، بذلہ سنجی اور شوق مزاجی سے نواب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ فطری ظرافت اور درباری زندگی نے غزل اور تمسخر کو انشاء کی شاعری کا جزو لازم بنا دیا تھا۔ جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ہے کہ اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ انشاء کی ذہانت اور جدت پسندی انہیں اپنے معاصرین میں منفرد ہی نہیں بلکہ تاریخ ادب میں بھی ممتاز مقام دلاتی ہے۔ غزل، ریختی، قصیدہ، بے نقط مثنوی اور اردو میں بے نقط دیوان رانی کیتکی کی کہانی، جس میں عربی، فارسی کا ایک لفظ بھی نہ آنے دیا۔ یہی نہیں بلکہ انشاء پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے دریائے لطافت کے نام سے زبان و بیان کے قواعد پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے۔ انشاء نے غزل میں الفاظ کے متنوع استعمال سے نہ صرف تازگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اپنی اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں۔ انشاء کی غزل کا عاشق لکھنوی تہذیب کا نمائندہ بانکا ہے، جس نے بعد ازاں روایتی حیثیت اختیار کر لی۔ جس حاضر جوابی اور بذلہ سنجی نے انہیں نواب سعادت علی خان کا چہیتا بنا دیا تھا، اس نے غزل میں مزاج کی ایک نئی طرح بھی ڈالی۔ انشاء کے کلام میں لکھنوی زبان کی نفاست اور دہلی زبان کی گھلاوٹ ایک خاص رنگ میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی تقلید آج بھی ادب کے قلمرو کرتے ہیں۔ اس سے خلوت کی ٹھہر جاتی تو میں اللہ سے واسطے 2 دن کے عرش کبریائی مانگتا۔ انشاءاللہ خان انشاء نے جوانی کے دن عیش و عشرت میں گزارے، مگر زندگی کے آخری ایام لکھنؤ میں قسم پرسی کی حالت میں گزارے۔ 19 مئی 1817 کو دریائے لطافت کا بادشاہ اپنے مال کی حقیقی سے جا ملا۔ کتابیں ہمیشہ سے ہی انسان کی ایک اچھی دوست رہی ہیں۔ کتابوں کے مطالعے سے نہ صرف انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے بلکہ اس کی سوچ بھی وسیع ہوتی ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے تاکہ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو سکے۔ قومی اردو کونسل کتابوں کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قاری تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ خواجہ احمد عباس کی مشہور انگلش تصنیف آئی ایم ناٹ این آئی لینڈ کا اردو ترجمہ ہے جزیرہ نہیں ہوں میں، جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مشہور مترجم ڈاکٹر نریش نے کی ہے۔ ڈاکٹر نریش نے بے شمار کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے ترجمہ کرتے وقت ترجمہ نگاری کا حق بھی ادا کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل خواجہ احمد عباس کی سوانح عمری ہے۔ ان کے زندگی کے تمام واقعات و حالات اس کتاب کے اندر درج ہے اور
सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो ये किताब लिखी है, तो बाज़ दफ़ा उस किताब को पढ़ कर के ऐसा मालूम होता है कि ये किताब नस्ल में नहीं बल्कि कहीं कहीं शायरी में है। उन्होंने पैकर तराशी का उम्दा नमूना पेश किया है इस किताब के अंदर, अंग्रेज़ी किताब के अंदर। और अंग्रेज़ी किताब के अंदर जो रवानी है, उस रवानी को, जो फ़्लो है, उस फ़्लो को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर नरेश ने भी उर्दू में उसको उसी तरह से तर्जुमा किया है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस किताब में ख्वाजा अहमद अब्बास की हालात ज़िंदगी के साथ साथ उस दौर के जो सियासी, समाजी और मुआशी हालात थे, उन हालात पे भी बहुत तफसील से रोशनी डाली गई है। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि जंग आज़ादी के जो हालात थे, जंग आज़ादी की पूरी तारीख़, पूरी की पूरी कहानी इस किताब के अंदर दर्ज है। तो इससे जो तारीख़ के तलबा हैं उनके लिए भी ये बेहद मुफीद किताब है, और साथ साथ जो समाजियात, सियासियात के जो तलबा हैं उनके लिए भी ये किताब काफ़ी कारआमद है। और मुझे उम्मीद है कि जो तलबा हैं उनके लिए ये किताब, उनके रिसर्च के लिए, उनकी तहकीक के लिए में वो काफ़ी मुआविन साबित होगी। ख्वाजा अहमद अब्बास को समझने के लिए, फ़िक्शन को समझने के लिए, फ़िल्म स्क्रिप्ट को समझने के लिए ये किताब बहुत मुफीद है। और ये किताब पहले भी काफ़ी पढ़ी जा चुकी है। अंग्रेज़ी में भी ये किताब हमेशा पढ़ी जाती थी और काफ़ी मशहूर किताब थी। जब इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है, हाल ही में NCPWL की तरफ से इसका तर्जुमा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले मुस्तकबिल में इसके कारी इस किताब से काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे और इस किताब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा होगी।